नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इदरीस राजपूत प्रोग्राम पब्लिक फोरम के साथ। नाजरीन, आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के सालाना वफाकी बजट के बारे में है जो अनकरीब पेश होने जा रहा है। नाजरीन, पाकिस्तान का सालाना वफाकी बजट तो पेश होने जा रहा है, लेकिन इस बार भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बजट आम आदमी को रिलीफ देगा या इसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा करेगा। एक तरफ हुकूमत माशी इस्तेहकाम, तरक्की की शरह में इजाफे, टैक्स वसूलियों में बेहतरी और IMF प्रोग्राम की कामयाबी की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों से परेशान आवाम ये जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आखिर क्या तब्दीली आएगी। ज़राए के मुताबिक नए बजट का हुजम 17,000 अरब रुपये से ज़ायद हो सकता है, जबकि 220 अरब रुपये के नए टैक्स लगाने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं। तनख्वाहदार तबके को महदूद टैक्स रिलीफ मिलने की उम्मीद तो है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजवीज़ भी सामने आई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इजाफा बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला कर सकेगा। इस बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए भी कुछ रिलीफ की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ नॉन फाइलर्स के लिए मौजूदा सख्तियाँ भी बरकरार रहेंगी और मज़ीद सख्तियाँ भी बढ़ सकती हैं। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स बढ़ने की सूरत में ये मसनूआत मज़ीद महंगी हो सकती हैं। सेहत, तालीम और IT के शोबों के लिए फ़ंड्स में इजाफे की तजावीज़ भी मौजूद हैं, लेकिन क्या ये रकम आवाम तक हकीकी सहूलियात की सूरत में पहुँच सकेगी? क्या तरक्याती मनसूबे और रोज़गार पैदा कर सकेंगे? क्या टैक्सों का बोझ कम होगा या मज़ीद बढ़ेगा? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे। हम जायज़ा लेंगे कि वफाकी बजट में आम शहरी, मुलाजमीन, कारोबारी तबका, किसान, तलबा, पेंशनर्स और सरमायाकारों के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा होने जा रहा है। नाज़रीन, पब्लिक फोरम में आज से मेरे साथ मेरी को होस्ट सुरैया परवीन भी हुआ करेंगी। पहले मैं उनका तारुफ करवाता हूँ और अपने प्रोग्राम में जो दूसरे शरीक गुफ्तगू होंगे उनसे भी मैं आपका तारुफ करवाता हूँ। तो सबसे पहले सुरैया की तरफ चलते हैं। सुरैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम पब्लिक फोरम में। थैंक यू सो आप मच। आइंदा से मेरे साथ मेरी को होस्ट की सूरत में इस प्रोग्राम में जलवागर हुआ करेंगी। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन शाह, जो कि माहिर माशियात हैं और प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी खुश आमदीद। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, हुकूमत जो है वो आइंदा माली साल में 15,267 अरब रुपये का टैक्स वसूलियों का हदफ रख चुकी है, और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि 220 अरब रुपये के नए टैक्स लगाने की तजावीज़ भी हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये बजट जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करने का बजट है, आवाम को रिलीफ देने का बजट नहीं है? जी, बड़ा अहम पहलू आप हाईलाइट कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इसकी लंबी डिस्कशन से पहले मैं इधर ही एक जवाब देता हूँ कि मैं आपसे एग्री करता हूँ। वन, क्योंकि आपके पास इस वक्त जो टीम बैठी हुई है प्लानिंग साइड, प्लानिंग से मुराद है कि फाइनेंस और जो जिन लोगों ने टैक्सेशन और सारी प्रपोजल्स बनानी है, उनकी प्रायोरिटीज़ इस वक्त जो लग रही हैं वो बेसिकली IMF सेंटर्ड और अपने आप को डिफेंसिव साइड पे लेके जा रहे हैं, वो ऑफेंसिव पे नहीं जा रहे। यानी जिसका मतलब यह है कि उनके जो कैवियट सेट किए हैं, क्या है हमने कंजर्वेशन की तरफ जाना है या एक्सपेंशन की तरफ, तो कैवियट में एक्सपेंशन नहीं नज़र आ रही, कंजर्वेशन जा रही है, आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली आपके टैक्सेशन बढ़ाएंगे, वो GDP टू टैक्स रेशो को हायर साइड पे ले जाने की कोशिश की जा रही है। देखें, देयर आर मैनी वेज कि आप GDP टू टैक्स रेशो इंक्रीज़ करें, लेकिन अब डिपेंड करता है कौन किधर बैठा है और वो किस तरह से लेके जा रहा है। अभी टैक्स चूँकि इनको टारगेट दिया जा रहा है कि जी आप 13% से भी ऊपर जाएं, 14% के करीब पेच करें, ये कोई भी फिगर यहाँ पे आ सकता है। बिफोर टाइम ज़रा मुश्किल है, बट बिटवीन इसी के फिगर आपके आता है कि GDP टू टैक्स रेशो अगर वो आती है, अब उसमें आपके पास टैक्स बढ़ाने के भी तरीके हैं। अब यहाँ पे एक फार्मूला सिस्टम चलता है आसान तरीन, आपने बटन दबाया ऊपर चली गई चीज़,
اٹس ناٹ اپروپریٹ وے. اگر آپ نے ریونیو بڑھانے ہیں تو ورڈ ریونیو کو ذہن میں رکھ کے اکنامک گروتھ کے ساتھ لنک کریں. جتنی اکنامک گروتھ ہوگی, ایکٹیویٹیز پازیٹیو سائڈ پہ چلیں گی, اتنے ہی آپ کے ریونیوز آپ کو ملیں گے. لیکن یہاں پالیسی ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ ڈائریکٹ اس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ جی ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر, ایگزسٹنگ اکنامک بیسس کے اوپر آپ نے کس طرح میکسیمائز کر سکتے ہیں, اس کو اسکویز کر سکتے ہیں. اب اس اسٹریٹجی کو دیکھا جائے تو آپ کا جی ایس ٹی کے اندر بھی انہوں نے پروپوزلس لے کے چلنے کا امکان ہے کہ وہ آپ کا بینچ مارک 19% تک یا کسی جگہ پہ بھی جا سکتا ہے. اسی طرح اب جی ایس ٹی جاننے کا مطلب آپ نے شروع میں پرو پور اور اینٹی پور کی بات کی, تو وہ جی ایس ٹی جب اوپر جاتا ہے تو وہ صابن کی ٹکی سے لے کر آپ کی ایک چائے اور ایوری تھنگ اس پہ آپ کا وہ ٹیکس لگ رہا ہے, جس کے لیے غریب سب سے زیادہ پہ کہ اگر پروپورشنلی دیکھا جائے, یعنی برڈن کس پہ جائے گا. اگر ایک بندے کی جس کی انکم اگر 30,000 ہے یا 20,000 ہے, مزدور کر رہا ہے, تو اس کے بعد پروپورشن نکالیں کہ اس 30,000 ٹوٹل انکم میں سے ڈسپوزیبل انکم کتنی اس کے پاس بچی اور اس پہ ٹیکس کتنا اس کو پے کرنا پڑا ہے. اس کی نسبت ایک بہت امیر آدمی ہے تو اس کا پروپورشن نکالیں, تو امیر آدمی جو ہے اس کا پروپورشن شاید یعنی بالکل فریگمنٹس بہت ہی مائنر اس میں جائے گا. لیکن یہ جو اس کا پروپورشن ہے یہ شاید اس کا 2/3 ہے, 1/3 ہے, یا مطلب لائک دس ایک میجر اس کی جو انکم ہے بیسیکلی اس کو ٹیکسیشن سے چلی جاتی. اچھا, بیسائڈ دس اس کے لیے اپرچونٹیز آپ کیونکہ اکنامک گروتھ کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کر رہے. اب آپ کے پاس یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ آپ نے انفلیشن کو ٹارگٹ کرنا ہے یا آپ نے اکنامک گروتھ کو. اب اکنامک گروتھ آپ کا آلریڈی کافی لو سائڈ پہ گئے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی کرنٹ اس وقت ہیومن کیپٹل یا ہیومن ریسورس ہے ان امپلائمنٹ کے لحاظ سے, یہ 30 سال سے کم عمر کے آپ کے پاس 16 کروڑ سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. امپلائمنٹ اپرچونٹیز آپ کا پرائیویٹ سیکٹر جو دنیا میں 85% سے لے کر 97% تک لوگوں کو امپلائمنٹ دیتا ہے, اور آپ کا پرائیویٹ سیکٹر بالکل اس کے اپوزٹ گیا ہوا کراؤڈ آؤٹ ہو چکا ہے. تو اس لحاظ سے آپ کو دیکھنا ہے کہ امپلائمنٹ اپرچونٹیز کدھر ہیں. تو لائک دیس اگر آپ دیکھیں تو وہ چیزیں آپ کی مزید, اگر ٹیکس آپ کا مزید بڑھتا ہے تو عین ممکن ہے انڈسٹریز ڈسکریج ہو. اس پہ یہ ہے کہ آپ کی ایگزسٹنگ جو شیئر ہے انڈسٹریز کا آپ کی ٹوٹل اکانومی کے اندر, وہ بھی بیسیکلی اور نیچے آنے کا چانس ہے. اور بجٹ میں کوئی نوجوانوں کے لیے جو اپرچونٹیز ہیں روزگار کی, اس کے لیے کوئی خاص پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی. اب سریا سے بات کرتے ہیں. سریا یہ بتائیے آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ جو سر نے جو بات کی بجٹ ہے, جو ٹیکس پیئر ہے ہم ان کو مزید سکویز کرتے ہیں, مزید پریشر ڈالتے ہیں, مختلف قسم کے ٹیکسز لگاتے ہیں, مختلف نام دیتے ہیں کہ سپر ٹیکس اور فلاں ڈگڑا. تو اگر ہم اس چیز کو کم کرنے کے لیے یا اس کا جو حل ہے کہ یہ سوال اٹھائیں کہ وٹ اباؤٹ دا انڈکلیئر انرجسٹرڈ اکانومی, جس کو ہم ٹیکس ایویژن کہتے ہیں, اس کے لیے اس بجٹ میں کوئی لائحہ عمل ہے, کوئی طریقہ کار ہے کہ وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر ہم اس چیز کو امپلیمنٹ کریں اور ان پروگریس کریں تو یہ جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہے, جو ٹیکس پے کر رہے ہیں, ان کے اوپر جو پریشر ہے جو ہم اسکویز کرتے ہیں, ہم میرے خیال سے یہ ہم تھوڑا سا کنٹرول یا کم کر سکتے ہیں, ان کا بوجھ کم کر سکتے ہیں. بجٹ آ رہا ہے یہ عوام دوست بجٹ ہونے کا عوام دوست بجٹ تو عوام کچھ بجٹ ہو سکتا ہے. عوام ہمیں دیکھ رہی ہے, نئے ٹیکس 220 ارب روپے کے نئے ٹیکس آ رہے ہیں, آس لے کے سب کی نظریں اس وقت وفاق کے اوپر اور اسکرین کے اوپر ہے کہ مطلب کچھ ہمارے لیے ریلیف کی بات ہو. لیکن ہم سوری کہہ سکتے ہیں ٹیکس, اور اس کے علاوہ تو ہمیں عوام دوست یا غریب دوست یہ بجٹ, ہاں رولنگ پارٹی یہ کہہ سکتی ہے, حکومت کہہ سکتی ہے, لیکن اپوزیشن یا عوام کی نظر سے اگر اس طرف یا اس اینگل سے دیکھے تو یہ تو عوام بجٹ یا عوام دوست بجٹ نہیں ہے میرے خیال سے. آپ کے خیال میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی پالیسیز کو لے کر چلتے ہیں؟ یس, آئی ایم ایف دیکھیں بجٹ سرپلس
بجٹ جو بیلنس اور سرپلس تو ہم نہیں کہہ سکتے, بیلنس بھی تو ہم بمشکل بیلنس کرتے ہیں, ہمیشہ ہم ڈیفیسٹ پہ ہوتے ہیں. تو ڈیفیسٹ کو کم کرنے یا اس کا جو ایک حل ہے, یا تو ہم ٹیکس کلیکشن کو زیادہ وہ کریں, یا ہم پھر ورلڈ جو بینک ہے یا IMF ہے یا فرینڈلی کنٹریز ہے ان کی طرف ہم دیکھتے ہیں, ان کا رخ کرتے ہیں اور جو ہے ہم قرض وغیرہ لیتے ہیں. لیکن IMF کا جو پروگرام ہے وہ زیادہ تر ان کا تو خیر پیسے یعنی ری پیمنٹ سے کنسرن ہے. وہ آپ کو ایک بندہ آپ کو قرضہ دیتا ہے, اس کا یہ غرض نہیں ہے کہ آپ اپنے خرچے وغیرہ کس طرح سے چلائیں. ان کا غرض ہے کہ سود سمیت آپ اپنا قرض ان کو کیسے واپس کریں گے. تو وہ زیادہ تر میرے خیال سے IMF جو ہے وہ ریونیو میجرز کو زیادہ وہ کرتے ہیں, نہ کہ گروتھ میجرز کو, جو کہ ہمارا جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ بالکل تباہ ہو رہا ہے. ہم زیادہ تر ٹیکس کلیکشن, ٹیکس سپر ٹیکس وغیرہ یہ اس کے اوپر جاتے ہیں, جو کہ جو لوگ پے کر رہے ہیں, جو تھوڑا بہت وہ ہے ان میں امید وغیرہ یا جو حوصلہ ہے, وہ بھی نیگیٹو میں جا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو بجٹ ہے اس میں بہت سارے ایسے حساس پوائنٹس ہیں. آگے ہم پروگرام تھوڑا سا آگے بڑھنے دو, ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے, ہمارے ماہرین سے بھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے بجٹ پہ ایک نظر ڈالیں اور پچھلے جو ادوار گزرے ہیں ان بجٹس کو بھی دیکھیں, تو ایک بات بڑی واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ ہماری معاشی پالیسیاں اور ہماری جو سالانہ یہ میزانیہ ہے, اس پہ IMF کا بہت گہرا اثر اور ان کی انسٹرکشنز کو بڑا واضح طور پر فالو کیا جاتا ہے. آخر اس سے ہماری جان کب چھوٹے گی پاکستان کے عوام کی؟ دس از دا پوائنٹ. دیکھیں جی, جس طرح آپ نے فرمایا نا, میرا پوائنٹ آف ویو اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میں ایک نا کاؤنٹر فیکچوئل انالیسس میں آپ کو ایک ایگزمپشن دیتا ہوں. آپ ایزیوم کریں IMF نہیں ہے, پھر آپ کدھر ہوں گے؟ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ IMF کو آلویز آپ نے اپروچ اس وقت کیا جب آپ اسٹریچر پہ تھے. یعنی IMF نے یہ نہیں کہا کہ یار ہمیں بلاؤ. صحیح. آپ کو اس لیول پہ ضرورت پڑی, مینز کہ آپ کے بیسیکلی اسٹرکچرل آپ کے اندر جو ہے وہ اکانومی کے اندر پرابلم ہے, اور دوسرا اس وقت سائیکلیکل. یہ دو آپ کو بیسیکلی چیلنج ایٹ اے ٹائم آ گئے ہیں, ڈیو ٹو ایک تو وہ کانفلکٹ کی وجہ سے آ گیا سائیکلیکل, اور ورلڈ وائڈ آپ کے ایک ریسیشن کی طرف ٹرینڈ چل پڑا ہے. ابھی ہوا نہیں ہے لیکن چیزیں ریگریشن کی طرف جا رہی ہیں. اور دوسرا آپ کا اسٹرکچرل آلریڈی آپ کی اکانومی کے اندر جو اسٹرکچر ایگزسٹ کر رہا ہے جس طرح سے, اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کا جہاں سے ریسورس جنریشن ہونی ہے اس سسٹم کی کمپوزیشن دیکھیں. یعنی آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی جہاں سے آپ کو کچھ آنا ہے, اور وہ دیکھیں کہ IMF نہ بھی ہو, آپ کے کرپشن ہے, آپ کی رینٹ سیکنگ ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ کی بہت ہائی سائڈ پہ ہے. یعنی آپ کے وہ 12 پیرامیٹرز ہیں, آپ اگر ان کو دیکھیں وہ کون ہے وہاں پہ, وہاں IMF نہیں ہے, کوئی گورا نہیں بیٹھا ہے, اب کالا نہیں بیٹھا, ہم لوگ وہاں ہم خود بیٹھے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی, تو بیسیکلی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. صحیح. یعنی جب تک ہم اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے سسٹم کے لیے, ملک کے لیے, انسانیت کے لیے, تب تک آپ کی چیزیں آگے نہیں جائیں گی. ناظرین, ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد بجٹ کے اوپر مزید اپنے ماہرین سے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جی ناظرین, ویلکم بیک. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے پیش ہونے والے سالانہ بجٹ کے بارے میں کہ اس میں عوام کے لیے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. اس بار حکومت نے پلان کیا ہے کہ بجٹ میں جو
ہمارے قرضوں کے اوپر سود ہے وہ 7,000 ارب روپے سے زائد ہمیں دینا پڑے گا، اور اس اتنی بھاری رقم کو پورا کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ بہت سے نئے ٹیکسز بھی لگانے جا رہی ہے، لیکن جو ٹیکس کی کلیکشن کا طریقہ کار ہے اس پہ ابھی تک کوئی اتنی بڑی تبدیلیاں سامنے نہیں آئیں کہ جس سے ہم اپنی ٹیکس کی ریشو بڑھا سکیں۔ اس دفعہ شرح نمو کا ہدف گورنمنٹ کے مطابق 4 سے 4.1% ہو سکتا ہے، جبکہ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 15,267 ارب روپے تجویز کیا گیا ہے۔ ناظرین، شرح نمو کے بارے میں آپ کے سر یہاں پہ تھوڑا سا میں کہہ دوں کہ ہم چونکہ یہ اکنامک ٹرمینالوجی ہے، ہم بات کر رہے ہیں عام عوام کے لیے، بالکل جو وہ گراؤنڈ لیول پہ ہیں، تو آسان ٹرمینالوجی میں ہم، چونکہ اس میں کچھ مشکل ٹرمینالوجی ہیں سمجھ آئے۔ میں بتانے جا رہا تھا ناظرین، شرح نمو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو پیداوار ہے، جو اس کی آمدن ہے اور جو معاشی سرگرمیاں ہیں، ان کا کیا امکان ہے، وہ بڑھنے کا امکان ہے یا کم ہونے کا امکان ہے۔ اور نارملی شرح نمو کو ہم جی ڈی پی سے میئر کرتے ہیں۔ جی ڈی پی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو پیداوار ہے، جو مینوفیکچرنگ کی پیداوار اور ہر طرح کی پیداوار کے ساتھ ساتھ جو سروسز سے جو انکم آتی ہے وہ کتنی آئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر جی ڈی پی پچھلے سال 1 کھرب روپے رہی ہے اور اس سال وہ 1 کھرب 4 ارب روپے ہونے کا امکان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شرح نمو جو ہے وہ 4% ہونے کا امکان ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ ایکچولی میں تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ آپ یہاں پہ، کیونکہ ہمارے پاس جی ڈی پی بیسیکلی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا وہ بیس جو ایگزسٹ کر رہا ہے اکانومی کے اندر، اس کے اندر جتنی بھی بیسیکلی گروتھ آئے گی وہ آپ کی ایبزاربٹیو کیپیسٹی ہوگی، یعنی لوگوں کو اس نے ایبزارب کرنا ہے۔ صحیح، یعنی آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز، آپ کے چاہے سروسز سیکٹر گرو کر رہا ہے، انڈسٹریل سیکٹر گرو کر رہا ہے، ایگریکلچر کر رہا ہے، یا باقی ٹریڈ سائڈ پہ یا اس طرح کی چیزیں آپ کی اگر چل رہی ہیں، ایکسپورٹ امپورٹس اس طرح، تو یہ سارے سیکٹرز ملا کے آپ کی اکانومی کا حصہ بن رہے ہیں، تو انکلوڈنگ کنسٹرکشن سیکٹر، ریئل اسٹیٹ، ایوری، یہ سارے آئیں گے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ملک کے اندر ایک ڈائیورسٹی ہے، آپ کا 4 صوبے ہیں، 2 ریجن ہیں۔ جی بی میں دیکھیں تو جی بی آپ کا ایک پہاڑی علاقہ ہے، تو وہاں کی نیچرل ریسورس آپ کا ہائیڈل ہے، اسٹریٹجک ریسورس وہاں کا منرل ہے، کچھ ایگریکلچر کو پارٹ جائے گا، تو لائک دس، اور ٹورزم۔ اب آپ نے اس طرح کی اکنامک گروتھ یا اس طرح کے ایریاز کو ٹارگٹ کرنا ہے جو اس ایریا میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ پھر اسی طرح کشمیر میں گئے، کے پی میں، اپنا پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، تو اس طرح ایک ڈائیورسٹی آپ کے پاس لکیلی ایگزسٹ کر رہی ہے۔ اب وہاں پہ اگر آپ نے ٹارگٹ کیا تو وہاں کے لوگوں کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ملیں گی، ریسورس موبلائزیشن ہوگی، کیونکہ بہت سارے ریسورس بیسیکلی اس کو کہتے ہیں آپ کی لیٹنٹ پاورٹی، یعنی ریسورسز آپ کے پاس ہیں لیکن یوز نہیں ہو رہے، تو آپ ایک قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ آپ کو ایسا فیسیلیٹیٹنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں تاکہ آپ کے ہر بندے کو ایک اس کے سسٹم میں جو ایک کیا کہتے ہیں وہ فریزنگ پوائنٹ پہ پہنچا ہوا ہے، اس سے ایجیٹیٹ ہو کے اوپر اٹھے، اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھیں اور آگے چیزیں چلیں، اور اس کو امپلائمنٹ، اکنامک انکم جو ڈسپوزیبل انکم ہے وہ بڑھے، اور لائک دس اکنامک گروتھ آپ کی اس طرح سے بڑھتی رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب سریا بات کرنی تھی انڈاکومنٹ اکانومی کی، امپروو ریونیو، جو ہمارے جو ریونیو ہے وہ کیسے امپروو کر سکیں بائی انکریزنگ یا امپروونگ اور ٹیکس کلیکشن پروسیس۔ اس میں جو مینلی انڈکلیئر انرجسٹرڈ جو اکانومی ہے، جس کو ہم ٹیکس ایویژن کہتے ہیں، تو اس حوالے سے سر آپ تھوڑا سا اگر دیکھیں، آپ کے پاس جہاں تک ٹیکس نیٹ کی بات ہے تو اس پہ کوئی شک نہیں، آپ کے پاس میجر جو ابھی کنٹریبیوشن آ رہی ہے پچھلے سال مور دین 600 بلین روپیز کی، تو آپ کو سیلریڈ کلاس سے ہی بیسیکلی آپ کو
انکم وہاں سے ہی آپ نے وہ ڈائریکٹ، کیونکہ وہ سسٹم ہے کہ آپ نے وہاں پہ تنخواہ شفٹ کی اور اس کے ساتھ وہ آٹومیٹیکلی وہ ڈیڈکشن یہاں پہ تو سوال ہے، یہاں پہ تو کاؤنٹر کویسچن بنتا ہے کہ کیا ان کا کیا قصور ہے؟ وہ معصوم ان کو لگتے ہیں، یا یہ وجہ ہے کہ ان کی جو سیلریز ہے وہ حکومت کے پاس ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مطلب کہ ٹیکس ان کو تنخواہ بھی ملی نہیں ہے کہ پہلے سے ٹیکس کٹنگ ہو جاتی ہے؟ وہ لوگ جو انڈسٹریلسٹ ہے، ایگریکلچرسٹ ہے، جو مافیاز ہے، ان کے لیے کوئی طریقہ کار، کوئی باقاعدہ لیجسلیشن، کچھ ایسا کریک ڈاؤن جو ان سے ٹیکس کلیکٹ کریں، جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا بوجھ کم ہو سکے؟ لیجسلیشن کی ضرورت ہے جی اس میں دیکھیں لیجسلیشن تو آپ کو دیکھنا ہے نا کہ کس سیکٹر کو آپ نے لیجسلیشن کرنا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ آلریڈی لیجسلیشن ایگزسٹ کر رہی ہے اور آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، آپ کو سسٹم ایسا بنانا ہے۔ اب یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ سے، اچھا مینی اے ٹائم میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دوں گا، اور پہلے میں یہ فریم ورک آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اگر آپ کی چیزیں 4 چیزیں ہوں، آپ کے کوئی بھی ریونیو یا ٹیکسیشن کا سسٹم، نمبر 1 اس میں آپ کی اے سیمیٹرک انفارمیشن نہ ہو، سیمیٹرک ہو، کمپلیکیٹڈ لاز نہ ہوں، سمپل لاز ہوں، انڈرسٹینڈیبل ہوں، پھر آپ کی آٹومیشن کی طرف چیزیں جائیں، ڈسکریشنری پارٹس کی کمی ہو، تو وہاں پہ کرپشن، لیکیج اور آپ کی اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا وہ ٹیکس ایویژن کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے یہ سسٹم بنا دیا، اس کا یہ ہوگا کہ لوگ ولنگ ہوں گے، لوگ آ کے خود ٹیکس پے کریں گے۔ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، 2008-9 میں کے پی گورنمنٹ میں اسی طرح ریونیو ونگ کو ایڈیشنل سیکرٹری کے طور پہ ایڈ کر رہا تھا، تو ہم نے اس وقت ٹیکس کے لیے پروپوزل دی کہ اربن ریموویبل پراپرٹی ٹیکس تھا، بڑا ہی فلاوری قسم کا لا تھا، اتنا سخت لگتا تھا کہ جی آپ کا ٹوٹل ایریا ان کورڈ ایریا ان فیڈ اینڈ سائز آف دا پلاٹ ان یارڈز، اور اس طرح وہ فیکٹرز لوکیلٹی کا اس طرح ملٹیپلائی کر کے ٹیکس ریونیو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پھر بھی کم ہو رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی کہ یار اتنا پرفیکٹ قسم کا لا۔ جب اس کو ڈیپتھ میں اسٹڈی کیا ٹیم میں نے اپنے ٹیم ممبر یا خود میں گیا جا کے، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یار یہ کمپلیکیٹڈ لاز آلویز کاؤنٹر پروٹیکٹیو ہے، آپ کی ڈسکریشنری پارز آلویز ریگریسو جاتی ہے، رینٹ سیکنگ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو ہم نے وہاں پہ فلیٹ ریٹ انٹروڈیوس کرا دیے۔ فلیٹ ریٹس بہت لوور سائڈ پہ تھے، جبکہ اس کی نسبت جو ایگزسٹنگ جو لا تھا بہت ہائی سے، لیکن یقین کریں گے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس وقت ٹیررزم اور یہ اتنا ہائی اس پہ تھا، اور اس کے باوجود 20% سے زیادہ ریونیو 1 ایئر کے اندر جمپ کر کے اوپر چلے گئے۔ یہ آپ کا سسٹم ہے، آپ نے سسٹم کیسا دینا ہے۔ اب اس لیے اگر آپ نے سسٹم کو اسٹریٹ کر دیا تو آپ کے لیے کمپلائنس بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ اکانومی کے لوگوں کو اگر نیٹ میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایک سسٹم بنائیں، اور آٹومیشن ہو، ان کو فیسیلیٹیشن ہو، انسینٹیوز ہو۔ یہاں پہ آئی ایم ایف سے بھی ایک تنقیدی سوال بنتا ہے کہ جب آپ جو ٹیکس ریفارمز کی بات کرتے ہیں، ٹیکس کے اوپر بات کرتے ہیں، ٹیکس کے اوپر زور دینا وغیرہ، یہ آپ کر سکتے ہیں، حکومت پاکستان سے مطالبات یہ کر سکتے ہیں، یہ کیوں نہیں کر سکتے جو ٹیکس جو نان فائلر ہے، جو ٹیکس نہیں دیتے، یا جو مافیاز ہیں، جو آپ نے کہا کہ سسٹم کو ٹھیک کرنا، ٹیکس صحیح طریقے سے آپ کے جو ریونیو کے لیے جو ریفارمز چاہیے، اس کے لیے آئی ایم ایف حکومت پاکستان کے اوپر کیوں زور نہیں دیتا؟ دیکھیں جی، میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف اپنی طرف سے زور دے رہا ہے، اور آپ کی اکانومی کے اندر کافی چیزیں انہوں نے کی ہیں، لیکن ابھی اس میں بہت زیادہ روم ایگزسٹ کر رہا ہے، اور اگر وہ آپ ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لاتے ہیں، اب اس کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی آپ پیکیج ڈیل بھی کر سکتے ہیں کہ شروع میں آپ ان کو ایک انسینٹیو دیں، لو لیول کا ٹیکس ریٹ لگائیں، اور اس طرح کے تو بہت سارے اسکیمیں آئی ہیں پچھلے حکومتوں نے بھی دی ہیں کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیک جو منی ہے اس کو وائٹ کرنے کے لیے ایمنیسٹی اسکیمز بھی بے شمار
آئیں اور لوگوں نے اس سے فائدہ بھی بہت اٹھایا. Exactly. لیکن ان دا لانگر رن کو خاص فرق نہیں پڑا اس سے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک ٹائم تھا ہماری اکانومی 38% سے زیادہ بلیک کہہ لیں یا انفارمل اکانومی تھی. ابھی وہ ریشو گر کے آپ کی 20% سے بھی کم آ گئی ہے. تو اس لحاظ سے امپرومنٹس ہوئی ہیں، لیکن مزید آپ اگر اس کو ایکسپینڈ کریں اور یہ چیزیں آگے چل سکتی ہیں. اب اس میں ایک ساری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ایک پہلو کو ضرور مد نظر رکھا جائے، کیونکہ آپ کا اس وقت انفارمل اکانومی کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک آپ کی سروائیول سینٹرڈ انفارمل اکانومی ہے، اور دوسری آپ کی گروتھ سینٹرڈ، یعنی جو بڑے جانٹس ہیں، ٹائکونز ہیں، ان کے پاس بلینز آف روپیز ہیں اور وہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں، مافیاز ہیں. اب ان کے لیے آپ اگر سسٹم بنائیں گے اور ٹیکس نیٹ کے اندر لائیں گے تو اس میں ملک کو بھی فائدہ ہوگا، اور جب ریونیو اکٹھے ہو گئے تو آگے ڈسٹریبیوشن بھی ہوگی کنٹری لیول پہ پبلک گوڈز اینڈ سروسز کی فارم میں. اگر آپ سروائیول سینٹرڈ اکانومی جو ہے، مثلا آپ کے یہ ڈھابے ہیں، یہ اس طرح کے چھوٹے کیاسک ہیں، اگر آپ نے ان کو ٹارگٹ کیا تو وہ اس کا نیٹ امپیکٹ بہت مارجنل ہوگا. لیکن اس میں شاید آپ کی پاورٹی جو آلریڈی ایگزسٹنگ پاورٹی فگرز ہیں اس سے بھی آپ اوپر چلے جائیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا حکومت جب جو ہمارے مالیاتی ماہرین ہیں جب وہ بجٹ بناتے ہیں تو کیا ان کے مد نظر یہ بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس پہ زور تو بہت دیا جا رہا ہے کہ جی ایک شاپ کیپر سے لے کر ایک جیولر تک سب کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے اور اکانومی کو ڈیجیٹائز بھی کیا جائے، تو کیا وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو بڑا مارجنل سا فرق پڑے گا؟ تو یہ جو سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے جو قوم، جو لوگ لڑ رہے ہیں، ان کے اوپر ہم پریشر ڈال رہے ہیں، لیکن جو جہاں پر اصل جن کو ٹارگٹ کرنا چاہیے وہاں پر وہ پریشر نظر نہیں آتا. اس پوائنٹ پہ تو ہم اس بجٹ کو عوام دشمن بجٹ کہتے ہیں. اچھا، میں تو اس میں یہ ہے کہ چلے سریہ تو زیادہ مطلب اس لیول پہ، لیکن ہمارا تو کیونکہ کام ہے صاحب ذرا ایک نیوٹرل جو فگر دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق ہم بات کرتے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے فرمایا نا جی، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ جو لوگ بیٹھے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور انفارچونیٹلی کیونکہ میرا ایز پر چانس ڈائریکٹ مجھے کام کرنے کا موقع ملا سسٹم میں نے چیزیں دیکھیں، وہ ہماری نہ تو کیپیسٹی اس طرح ہوتی ہے، نہ ول ہوتی ہے، نہ آپ کا وہ سٹرکچر ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ہم جو بیسیکلی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں وہ سائلوز میں ایوری تھنگ. مثلا آپ نے ایک ونگ ہے یا ایک سیکشن ہے، اس نے پروپوز کیا وہ جی ایس ٹی کو ڈیل کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی کو کر رہا ہے، تیسرا کسی اور چیز کو، چھوٹے سیگمنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں، تو وہ ایکسائز ڈیوٹی کو، تو وہ انہوں نے پلاننگ صرف ٹارگٹ رکھنا ہے اپنے حساب سے. اوپر جو بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ ایک پیرامڈ بنائیں، آپ گول رکھیں. کیا آپ نے اکنامک گروتھ کی طرف جانا ہے، پاورٹی کو ختم کرنا ہے، آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنا ہے، آپ نے ایکسپورٹ بنانی ہے. لانگ ٹرم پلاننگ، اگر آپ دیکھیں، آپ اگر اس طرح کا پیرامڈ بنا کے چلیں، اس کے نیچے جتنے چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں یا سب گولز ہیں وہ مل کے آپ کے میگا گولز کو اچیو کریں. اگر آپ اس طرح کر لیں تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کی پاورٹی بھی ٹارگٹ ہو سکتی ہے، آپ کی ایٹ دا سیم ٹائم اکانومی کے اندر جتنی اکنامک گروتھ ہے وہ بھی ایکسلریٹ ہوگی. آپ کا ان امپلائمنٹ بہت بڑا آپ کا چیلنج ہے، ان امپلائمنٹ کے 16 کروڑ وہ بھی کور ہو سکتا ہے، انفلیشن کو بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں. جی ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. ناظرین، وقفے میں ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات جناب اکرام ہوتی صاحب نے.
میں ہوتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. السلام علیکم. جی ہوتی صاحب, میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ جو آنے والا بجٹ ہے اس میں وفاقی حکومت تعلیم کے لیے 77 ارب روپے مختص کرنے جا رہی ہے, جبکہ دوسری جانب مختلف سرچارجز کی مد میں 2100 ارب سے زائد اکٹھا کرنے کا حکومت نے پلان بنایا ہوا ہے. تو آخر یہ سرچارجز پاکستان کے عوام کو کون سی اضافی سہولیات مہیا کرتے ہیں کہ سرچارجز کی بھرمار نظر آ رہی ہے اس بجٹ میں بھی؟ جی بالکل, یہ نان حکومت دو قسم کے منی جو ہے وہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے. ایک تو ہے محصولات یعنی کہ ٹیکسز, اور دوسرا ہے نان ٹیکس انکم. جو یہ سرچارجز ہیں یہ نان ٹیکس انکم میں آتے ہیں, اور پاکستان کا نان ٹیکس انکم جو ہے وفاق کا وہ ٹیکس انکم سے زیادہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شعبہ جس میں یا تجارت ہو رہی ہو یا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو یا کنسٹرکشن ہو رہی ہو یا اس میں نئی انویسٹمنٹ ہو رہی ہو, ایکسپینشن ہو رہی ہو, تو وہاں سے وہ کرتے ہیں. مثلاً جو کانے ہیں مختلف قدرتی دولت کی, ان سے جو کمائی ہوتی ہے, اس طرح کی بڑی بڑی کمائیاں, اور وہ جو ہے وہ اس میں سرچارجز موجود ہوتے ہیں. وہ جو سرچارجز ہیں اس کی جو شرح ہے اس کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے ہر بجٹ میں, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان سرچارجز اور نان ٹیکس انکم میں کس طرح اضافہ کیا جائے تاکہ بجٹ میٹ کے اخراجات ہیں وہ میٹ کیے جا سکیں. تو یہ جو ہے یہ بھی اس سال بھی ہو رہا ہے, لیکن اس سال بجٹ کی حتمی تشکیل میں بہت سارے رکاوٹیں ہیں. جو وفاقی اخراجات ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو میٹ کرنا جو انکم جو محصولاتی انکم ہے یا پھر نان ٹیکس انکم ہے اس کے ذریعے یہ مشکل ہو رہا ہے. لہذا سرچارجز کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. ترقیاتی پروگرام جو ہے وہ بجٹ کا لازمی حصہ ہے. ٹیکسوں کا توازن رکھنا تاکہ مارکیٹ جو ہے نا وہ سکڑ ہی نہ جائے زیادہ ٹیکسیشن سے. تو اور اس کے علاوہ ڈالر کے جو ذخائر ہیں ان کو بلڈ کرنا, یہ چیلنجز ہیں. اور آئندہ بجٹ جو آ رہا ہے اس کی 4 بڑے مسائل ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک جانب IMF کی شرائط ہیں, دوسری جانب اپوزیشن کا عوام دوست بجٹ بنانے پر اصرار ہے. ان بڑے مسائل کی وجہ سے بجٹ پاس کرنے میں تاخیر کے نقصانات سامنے آنے لگے, اور یہ جو لوگ تاخیر دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے. IMF کی کڑی نگرانی میں بننے والے بجٹ کی تکمیل میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں. اخراجات میں کم از کم 7% اضافے کا تخمینہ ہے, اور اس تخمینے کی بنیاد پر ترقیاتی, انتظامی اور قرض مشکلات سے نمٹنا بھی سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے. قرضوں کی واپسی پر رول اوور ملنے کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں. رول اوور کی کئی شرائط بجٹ کا توازن مزید بگاڑ دے گی. اب وزیر ترقیاتی امور نے جو احسن اقبال صاحب ہیں انہوں نے ڈیولپمنٹ بجٹ کو ایٹمی صلاحیت کی طرح غیر معمولی اضافہ اس میں طلب کیا ہے. اب یہ ان کو ملے گا یا نہیں یہ بھی دیکھا جائے گا. FDR نے ٹیکس ڈیمانڈ کی ساری جو ممنوعات ہیں وہ کراس کر لی ہیں, یعنی کہ ان نے اوور ایکسٹریکشن کر لی ہے محصولات کی مارکیٹ سے. IMF نے اس صورتحال میں محصولات بڑھانے پر اصرار شروع کر دیا ہے تاکہ محصولات بڑھ جائیں. IMF بجٹ بیلنس ڈیمانڈ کی شرائط نے بھی بر وقت بجٹ پاس کرانے کا جو فارمولہ ہے اس کو روک دیا ہے. امپورٹ پر ڈیوٹی, اضافی ڈیوٹی, لیوی اور ٹیکس میں اضافے کے جو بغیر بجٹ پاس کرنا ممکن نہیں. اور اگر یہ چاروں کام کر دیے جائیں تو پھر مارکیٹ میں مہنگائی بڑھ جائے گی, مہنگائی بڑھ جائے گی تو سیل کم ہو جائے گی, سیل کم ہو جائے گی تو محصولات کم ہو جائیں گی. تو یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ چل رہا ہے, اور اس مشکل میں اس وقت حکومت گرفتار ہے. جی اکرام ہوتی صاحب سے اکرام ہوتی صاحب سے یہاں میں سوال کروں گی. ہم نے ابھی تک جتنی بھی گفتگو کی اس پروگرام میں یہ تو ہمیں نظر آ گیا کہ عوام دوست بجٹ تو نہیں ہے, لیکن کیا حکومت کو مزدور طبقے کے اوپر کوئی رحم آیا ہے؟ مزدور چونکہ کوئی ڈیلی ویجز کے اوپر کوئی منتھلی جو ہے مطلب کوئی خاص انکم نہیں ہوتی. مزدور کے لیے جو ریلیف ہے اس بجٹ میں وہ 40 جو بیسک پے ہے 40 سے 45 ہزار تک بڑھانے کی جو تجویز ہے. اس حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے کہ یہ کوئی اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے وہ زیادہ ہو, یا مزدور کے لیے یہ الٹا جو ہے گلے کی ہڈی وہ بن سکتی ہے؟ جی دیکھیں, مزدور کی جو انکم ہے وہ مارکیٹ کی ایکسپینشن سے ہوتی ہے, انویسٹمنٹ میں اضافے سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو کنسٹرکشن کا شعبہ ہے پاکستان کا اس میں ایکسپینشن نہ ہو, یا پھر باہر سے جو پاکستانی بھیجتے ہیں زر مبادلہ,
یا اس میں اضافہ نہ ہو، یا پھر پاکستان جو ہے جو پروفٹ ریپیٹریشن بیرونی سرمایہ کار کرتے ہیں اس میں مشکلات جو بڑھ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ میں جو ہے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ساری مشکلات جو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اور بڑی مشکلات چل رہی ہیں وہ ہے پاکستانی آٹو انڈسٹری جو ہے اس کو ڈیوٹی، اضافی ڈیوٹی، لیوی اور ٹیکس میں سہولت کی گنجائش ملنا ختم ہو گئی ہے۔ انجن کٹ کی درآمد پر محصولاتی دباؤ جو ہے اس نے جو ہے IMF کے مطابق اس کو آگے لے جانا ممکن نہیں ہے۔ دوسری جانب IMF کی محصولاتی اضافے کی ڈیمانڈ بھی ہے۔ زراعت جو ہے اس کو اسپرے، بجلی اور مشینری کی پر سبسڈی نہ ملنے کے نقصانات بھی سامنے آنے لگے ہیں۔ بیرون ملک سے سرمایہ کاری متاثر ہونے لگی ہے۔ نئے بجٹ میں انجن کٹ پر محصولاتی دباؤ۔ صحیح، ہوتی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ یہ بتائیے کہ حکومت اس بجٹ میں جو سابقہ فاٹا اضلاع ہیں اور جو پاٹا کا ایریا ہے ان کو ٹیکس استثناء جو دے رکھا تھا اس کو ختم کرنے جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس ٹیکس استثناء کا ان علاقوں کو کیا فائدہ ہوا؟ اور جی ہمارے لائن ڈراپ ہو گئی ہے، یہ جو ہوتی صاحب سے دوبارہ بات مزدور کرتے کے ہیں۔ حوالے سے جو پوائنٹ آف ویو سر کبھی ہم لینا چاہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہی سوال آپ سے ہے کہ یہ جو ٹیکس استثناء تھا فاٹا کو اور پاٹا کو، اس کا فائدہ کیا ہوا ان علاقوں کو اتنا طویل عرصے میں، اور اب جب یہ استثناء ختم کیا جا رہا ہے، ایک تجویز ہے، اس کی پھر بنیادی وجوہات کیا ہیں اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا اثر کیا پڑے گا ان علاقوں کے اوپر؟ دیکھیں جی، پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ استثناء کیوں ہوا ہے اور کب ہوا ہے۔ بیسیکلی جب پاکستان بنا تھا تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کو ایک ہی ٹریٹمنٹ تمام ملک کے حصوں سے آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت جب پاکستان بن رہا تھا تو کچھ ایریا بلوچستان کے جرگے نے ڈیسائیڈ کیا تھا، اور اس وقت ان کی کچھ ڈیمانڈز تھیں، پروٹیکشن تھیں، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت ان کے پاس چوائسز تھے۔ یہ نہیں تھا کہ آپ نے ون گو میں کہہ دیا اینڈ ایوری باڈی شوڈ جوائن، وہ ان کا ایک والنٹری ڈیسیژن تھا، تو اس کے اگینسٹ انہوں نے کچھ پروٹیکشن مانگی تھی۔ تو اسی طرح سے پاٹا میں اس وقت کے جو والی تھے انہوں نے کچھ پروٹیکشن مانگی۔ ان پروٹیکشن میں ایک یہ بھی تھی کہ آپ کا پاٹا ریگولیشن، تو اس طرح سے وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز پہ آپ نے ٹیکس نہیں لگانا، اور اس طرح سے۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ اس پروٹیکشن کو مس یوز بھی کیا گیا، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کن کن سب سیکٹرز میں اس کو مس یوز کیا گیا، یا اس کا امپیکٹ اگر آپ ٹیکس وہ استثناء ختم کرتے ہیں تو اس کا کتنا بینیفٹ ہوگا، کیونکہ اگر اکراس دی بورڈ آپ کرتے ہیں تو اس میں اگین یہ ہوگا، پہلے تو آپ نے اپنی وہ والی کمٹمنٹ کہ جب آپ نے کنسٹیٹیوشنلی ایک پارٹ آف دا لینڈ کو، کنٹری کا وہ حصہ، اس کو اپنے ساتھ جب الاق کیا تو وہ کنڈیشنلٹیز کو آپ بیسیکلی ڈس ریگارڈ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کو ایک تو وہ وائلیشن ہے، دوسری یہ ہے کہ آپ کو اگر ایسا کام کرنا، مثلا NCP گاڑیاں ہیں، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں، اب وہ کچھ ایریاز کے اندر، ملک کے اندر پھر رہی ہوتی ہیں، تو وہاں ان کو استثناء کی وجہ سے وہ ایک اٹس اے ڈفرینٹ بزنس۔ اب یہ دیکھنا ہے کچھ انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ انہوں نے شو وہاں پہ کرتے ہیں کہ جی ہماری پروڈکشن جو ہے کسی اور جگہ کر رہے ہوتے ہیں اور استثناء اس کے عوض کرتے ہیں، تو وہ ہمیں اس پہ گراؤنڈ لیول پہ ورکنگ کر کے پھر اس پہ ڈیسیژن کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، اکرام ہوتی صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا ہے اور میری کو ہوسٹ ان سے کوئی سوال کرنا چاہیے۔ اکرام ہوتی صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی جی بالکل میں سن رہا ہوں۔ اکرام ہوتی صاحب، آپ سے یہاں پہ میں ایک سوال کروں گی، چونکہ میرا اور آپ کا تعلق انہی علاقوں سے ہے، مینز ہم دونوں پٹھان ہیں، تو ہم زیادہ تر چاہیں گے کہ اپنے لوگوں کے لیے بھی کچھ یہاں بات کریں۔ جو اس بجٹ میں جو تجویز ہے وہ فاٹا اور پاٹا کے لیے جو ٹیکس استثناء ہے وہ ختم کرنے کا جو امکان ہے، وہ یہ تجویز اس میں شامل ہے کمنگ بجٹ میں۔ سر، ایسی حالات میں جو بالکل وہ
ایریا ہر دوسرا ایریا نو گو ایریا میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہیں. آئے دن خبروں میں یہی سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے کہ فلاں قبیلے نے جو ہے وہ اپنے ایریا سے نقل مکانی کی. تو سر ایسے نازک حالات میں جو وہاں بالکل ڈیولپمنٹ کام نہیں ہو رہا, کوئی ڈیولپمنٹل پروجیکٹ نہیں ہے, کچھ ترقیاتی کام نہیں ہو رہا, آپ کمنگ بجٹ میں یہ بھی جو معمولی سا ان کو تھوڑا سا ریلیف پہلے سے ملا ہے وہ بھی آپ ان سے محروم کر رہے ہیں. تو اس کے نیگیٹو اثرات, کیونکہ وہاں کا پارا ابھی پولیٹیکلی بھی اور ڈیفنس کے لحاظ سے بھی بہت ہائی ہے. تو یہ سارے اینگلز کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے اس پوائنٹ کو اٹھائیں تو آپ سر آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ نیگیٹو اثرات کتنے مطلب کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو پاپی ہے, پاپی گروئنگ, وہ جو ایریا ہے گدون مزائی کا, اس کے لیے انہوں نے کہا کہ سبسٹیوشن دیتے ہیں ہم آپ کو, آپ انڈسٹریل پروڈکشن کریں اس میں گدون مزائی انڈسٹریل ڈسٹرکٹ میں, تو یہاں کی پاپی کی جو فصل ہے وہ بھی ڈسکریج ہو جائے گی. دوسری طرف جو فاٹا ہے اس میں انڈسٹریل پروموشن کے لیے سہولیات دی گئی. اب دونوں میں سے سہولیات واپس لے لی گئی. پھر کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے یہاں بے روزگاری تھی, اور بے روزگاری سے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے جاری ایک جو ٹیررزم ہے اس میں اضافہ ہوا. جب اس میں اضافہ ہوا تو اکا ٹوٹل رکاوٹ بن گئی یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن میں. اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ نے ایک نئی پالیسی لانی تھی, وہ یہ کہ آپ ایک طرف جو ہے ٹیررزم کو ڈیفیٹ دیتے اور دوسری طرف جو امپلائمنٹ کو بڑھاتے, اور وہ انڈسٹریز کے علاوہ زیادہ فوکس کہیں بھی نہیں ہوتی. تو جو انڈسٹریل پروگرام ہے ہمارے پسماندہ علاقوں کا, وہ دیر میں بھی ہونا چاہیے تھا, سوات میں بھی ہونا چاہیے تھا, وہ مالاکنڈ میں بھی ہونا چاہیے تھا, وہ سوادی کے ساتھ جو علاقہ ہے گدون مزائی اس میں بھی ہونا چاہیے تھا, فاٹا میں بھی ہونا چاہیے تھا, اور جو دوسرے ایریاز ہیں جو افغانستان کی طرف سڑک پہ آتے ہیں تو وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ کی ٹیکنیک ہے وہ غلط بنائی گئی. اس ٹیکنیک کو شروع کرنے سے پہلے امن لازمی تھا, امن اب تک نہیں ہو رہا. اس نے بالکل ڈسرپٹ کر دیا ہے ساری انڈسٹریلائزیشن کو, ساری فصلوں کی بہتری کو, اور ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے, غربت بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ سے اب کیا ہو رہا ہے کہ آبادی جو ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا رہی ہے, اور جہاں جا رہی ہے وہاں بغیر کسی انڈسٹریل یا بزنس کے سیکھے ہوئے لوگ جا رہے ہیں. اور پھر ہو گیا رہا ہے کہ غربت کا ایک گھنونا چہرہ ہمارے سامنے میں آ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ یا تو بھیک منگے بن جاتے ہیں یا ٹیررسٹ بن جاتے ہیں. اب اس کو ایمرجنسی کے طور پہ لینا چاہیے تھا اس بجٹ میں کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں گے, لیکن ادھر سے جنگ شروع ہو گئی. جو جنگ شروع ہوئی اس میں آپ کی سپلائی چین جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو گئی. اس کی وجہ سے جو ایکسپینشن آف مارکیٹ ہے وہ نہیں ہوئی اور حکومت کو محصولات نہیں ملی. تو یہ سارا جو ہے ایک پورا مسئلہ بن گیا ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ جو ابھی بجٹ ہے اس میں کچھ اصلاحات آنی تھیں, لیکن جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیمانڈ آ گئی وہ بہت ہیوی تھیں کہ نہیں اسی مارکیٹ سے آپ محصولات لیں, ٹیکس محصولات بھی اور نان ٹیکس بھی, اور کیونکہ حکومت کو پیسے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک ایمرجنسی سچویشن میں پاکستان اس وقت پھنسا ہوا ہے بجٹ کے حوالے سے. اور آئی ایم ایف اوپر سے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی مارکیٹ کے ایکسپینشن بھی خود کریں, اور مارکیٹ کے ایکسپینشن کو تو ٹیکسیشن روک دیتی ہے. اس کے علاوہ جو انکم ہے اس کو بھی بڑھائیں, انکم کے بڑھانے کے بغیر تو آپ مارکیٹ نہیں ایکسپینڈ کر سکتی. اب یہ جو فارمولے ہیں یہ کوئی بھی ایسا فارمولہ جو کہ پاکستان کو آگے لے جا سکتا تھا, اور اس کے علاوہ سرکاری اخراجات جو ہیں وفاقی اور صوبائی اس میں بھی اضافہ ہو سکتا تھا, لیکن یہ بر وقت کیا نہیں گیا. اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ چاہے آپ کو قرضے جو ہے واپس کرنے میں رول اوور کی سہولت تو مل جائے, لیکن رول اوور سے برڈن ہو جاتا ہے خزانہ بھی قومی اس کی وجہ سے, اور وہ فارن ایکسچینج میں ہوتا ہے, لہذا فارن ایکسچینج پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہے. اب یہ سارا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو ایک ہی صحیح ٹیکنیک سے ان سارے مسائل کو اکٹھا کر کے اس کے لیے فارمولیشن کرنی ہے آپ نے کہ آئندہ آپ نے بجٹس کس طرح بنانے ہیں, کیونکہ بجٹ سال میں ایک دفعہ بنتا ہے. تو ایک دفعہ سال میں کوئی ایسی تحریک شروع کر دیں آپ فائنینشیل اور اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ کی ہے کہ وہ پاکستان میں مارکیٹ بھی ایکسپینڈ کریں, محصولات بھی ملیں, نان ٹیکس محصولات بھی ملیں, انویسٹمنٹ بھی بڑھے, اور اس کے علاوہ فارن ایکسچینج بھی ملے. یہ چار جو گولز ہیں یہ اکٹھا حاصل کرنے کا فارمولہ ابھی تک پاکستان میں نہیں آزمایا گیا. صرف یہ کیا گیا ہے کہ جو تفصیلات باہر سے پاکستانی بھیجتے ہیں اس پہ انحصار ہے.
भाई एक्सपोर्ट बढ़ाएं, उसके अलावा टैक्सेशन को कम करें, उसके जी अलावा आप ये करें कि जगह जगह इन्वेस्टमेंट करवाएं, उसके जी बगैर बिल्कुल नहीं होगा। जी बिल्कुल होती साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन अभी वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाजरीन वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक वो वाला सवाल करना चाह रहा हूँ जो कि आम मुलाजमीन से मुतल्लिक है। इस बजट में जो प्लान है वो है 10% तनख्वाहें बढ़ाने का। अच्छा, एक तरफ गवर्नमेंट का ये तजवीज़ है कि जी 10% तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए, उसके बिल्कुल दूसरी जानब 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस भी लागू करने का प्लान है, यानी एक हाथ से दे रहे हैं और दूसरे हाथ से कई गुना वापस लेने का प्लान है। मुख्तरन बताइएगा कि इस बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए क्या रिलीफ रखा गया है और टैक्स रिलीफ में भी क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, साथ में पेंशन्स के लिए भी, पेंशनर्स के लिए भी। देखें, पेंशनर्स क्योंकि उनके एक तरह की फिक्स इनकम है, उसमें क्योंकि वो वेरिएबल पार्ट नहीं होता, जबकि जो तनख्वाहदार आई मीन एक्टिव सर्विस वाले होते हैं उनके साथ कुछ एक्टिव पार्ट भी जो होता है सैलरी के साथ, मतलब TADA हैं और पर्क्स प्रिविलेजेस हैं, गाड़ी मोनेटाइजेशन या लाइक दिस, जो कि पेंशनर्स के पास नहीं होते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पेंशनर्स तो बेसिकली गवर्नमेंट की एक स्वाबदीद पे होते हैं, और जिस तरह से जो उनको इंक्रीज़ मिलेगा तो बेसिकली उनके सर्वाइवल के साथ उसका 100% लिंक होता है, उनके पास वहाँ पे कोई स्पेस नहीं है एडिशनल। और वो पेंशनर्स के लिए क्योंकि जो आपके इसके इन्फ्लेशन के अंदर इंक्रीज़ आ रहा है और बाकी जो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, तो उस लिहाज से तो पेंशनर के लिए एक इंक्रीज़ बनता है गवर्नमेंट को। और नॉर्मली जो करंट गवर्नमेंट है इनकी एक प्रोफाइल है इस लिहाज से कि एम्प्लॉइज़ को इन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनसेट तो नहीं, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ इंडेक्सेशन की पार्ट ऑफ दैट जी। तो वो सैलरी पर्सन जो हैं उनके लिए ऑब्वियसली कुछ इंक्रीज़ की प्रपोजल चल रही हैं। अगर वो सैलरी इंक्रीज़ होती है तो वो तो 100% इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं सरकारी मुलाज़मीन, तो वो ये करना है, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी गैर हकीकी है। वो भी गैर हकीकी है कि देखें, आपने अगर आपके पास से एग्जिस्टिंग जो पूल है वो अगर मैक्सिमाइज करेगा एग्जिस्टिंग अपने पर्क्स प्रिविलेजेस या सैलरी को भी, तो आपका गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर के पास जो टोटल स्पेंडिंग है वो कुशन कम हो जाएगा और नई भर्तियां नहीं हो सकेंगी, नई पोस्टें क्रिएट नहीं हो सकेंगी, और आपको नॉन डेवलपमेंटल बजट जो है वो डेवलपमेंट बजट को टेक ओवर कर लेगा। तो आपका डेवलपमेंट बजट जो है वो भी साइज उसका स्क्वीज हो जाएगा। अब अनफॉर्चुनेटली यानी जो मेरा एक एक्सपीरियंस है, जब मैं मेंबर प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान था तो उस वक्त 1200 बिलियन रुपीस से ऊपर था हमारा डेवलपमेंट आउटले, और आज की तारीख में वो उससे भी कम होके, और रियल टर्म में अगर देखा जाए डॉलर टर्म में या उसके इक्विवेलेंट के आप बाकी फैक्टर्स को निकाल लें तो उसकी एक्चुअल वैल्यू और भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, एब्सोल्यूट एंड रियल दोनों। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बैलेंस से रख के आगे जाना चाहिए, लेकिन कंपेंसेशन ज़रूर करें। अब एक और इशू बनता है कि जी आप टैक्स तो एक रास्ती बोर्ड हर एक पे लगा रहे हैं, पर्टिकुलरली आपका लो इनकम ग्रुप जो है उन पे ज़्यादा शेयर जा रहा है, टैक्स का बर्डन जा रहा है। ये कहें जिन पे बस चलता है उन पे जी वो बस का लफ्ज़ तो मैं नहीं कह सकता, पॉलिसी है ना गवर्नमेंट की, तो वो ये है कि वो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट ज़्यादा लो इनकम पे भी जा रहा है, क्योंकि आपका GST और इस तरह के टैक्सेस जो हैं वो एक रास्ती बोर्ड आपने बढ़ा दी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डॉक्टर साहब, सैलरीड तबके के लिए भी कुछ टैक्स स्लैब नए आ रहे हैं जी, उसमें भी ऑब्वियसली उन्हें चेंजेस करनी होंगी, कुछ कमी कर रहे हैं। अब इसका देखते हैं कि गवर्नमेंट क्योंकि प्रपोजल चलती हैं फिर काउंटर प्रपोजल्स, और वो एट द एंड पहुंचने में शायद ये
انیشلی تو یہ چل رہی ہے، کیونکہ آپ کی ایکچوئل جو انکم رہ رہی ہے ریئل انکم، وہ ریئل انکم کم ہو گیا، ایبسولوٹ بے شک وہ فگر اوپر ہے لیکن ریئل کم ہو گیا، انفلیشن آپ کی اتنی بڑھ گئی ہے، تو اس لحاظ سے تو چانس ہے کہ آپ کو وہ ایگزمپشن یا وہ سلیب جو ہیں وہ چینج ہو جائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے وہ تقریباً ختم ہونے والا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کوئی اینڈنگ ریمارکس دیں اس آنے والے بجٹ کے بارے میں۔ دیکھیں جی، آنے والے بجٹ میں تو یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے لوگوں کو جو پالیسی میکر ہیں، ڈیسیژن میکر، پالیسی میکرز ذرا ڈیفرنٹ میں کہوں گا کہ یہ لوور سلیب ہے، جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پہلی بات یہ ملک ہمارا ہے، یہ لوگ ہمارے ہیں، ہمیں ریکگنائز کرنا ہے، دوسرا ہم نے ان کو اون کرنا ہے، تیسرا ہم نے سرنڈر کرنا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ اگر ہم سرنڈر کریں گے تو ہمارے ڈیسیژنس بہت اچھے ہوں گے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ ایک فکرے میں صرف بتائیے، اس بجٹ میں آپ کو عوام کے لیے سب سے بڑی خوشخبری کیا نظر آ رہی ہے؟ میں تو بیفور ٹائم کوئی ایسی بات آپٹیمزم میرے خیال میں مشکل ہی ہے اس میں سے خوشخبری نکالنا، خاصا مشکل کام ہے۔ جی اب میں آتا ہوں سریا کی جانب۔ سریا، آپ اپنے کچھ سم اپ کریں آج کی گفتگو کو بھی اور بجٹ کو بھی۔ ہم نے بجٹ کے حوالے سے بہت گفتگو کی، کچھ میں نے ہارش ٹرمز بھی استعمال کی، عوام دشمن وغیرہ وغیرہ، تو ہم نے جتنے بھی گفتگو کی، ضروری نہیں کہ آپ سب اس سے متفق ہو، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بس ذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔ جی ناظرین، آج ہم نے اس بجٹ سے متعلق پروگرام پہ کچھ سیر حاصل گفتگو کی اور کوشش کی ہے کہ ان نکات کو سامنے لایا جائے جن کا تعلق براہ راست عوام سے ہے، مہنگائی سے ہے، غریب آدمی سے ہے۔ ہمارے پروگرام کے شرکاء ڈاکٹر سید اختر حسین شاہ نے بہت پرمغز گفتگو کی اور بہت سارے ایسے پوائنٹس بھی ہمارے سامنے رکھے جو کہ پہلے ہمارے ذہن میں نہیں تھے۔ اکرام ہوتی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی، سریا نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ہم اپنے دوسرے گیسٹ اکرام ہوتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، بجٹ پیش ہونے میں کچھ دن باقی ہیں اور بجٹ کی جو دستاویزات سامنے آئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو مجموعی تاثر قائم ہو رہا ہے اس بجٹ کے بارے میں وہ یہی ہے کہ یہ بجٹ تھوڑا سخت ہوگا اور اس میں سے عوام دوست چیزیں نکالنا یا عوام دوست چیزوں کو سامنے لانا خاصا مشکل کام ہے، کیونکہ جیسے اکرام ہوتی صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ حکومت ابھی 4 بڑے مسائل کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ IMF کی ہدایات ہیں اور اپوزیشن کا اس بجٹ کو اپوز کرنا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے لیے یہ بجٹ اچھا ثابت ہو، پاکستان کی معیشت دن دگنی رات چگنی ترقی کرے اور اللہ تعالی ہمارے ان پالیسی میکرز کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ بجٹ سازی کرتے وقت عام آدمی کے گھر کا بجٹ کو بھی ذہن میں رکھیں کہ عام آدمی روٹی کہاں سے کھاتا ہے، علاج کہاں سے کرواتا ہے اور کیسے کرواتا ہے اور اپنے بچوں کو تعلیم دیتا ہے یا نہیں دے پا رہا، وہ بل پے کر سکتا ہے یا نہیں کر پا رہا۔ اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔